अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज बात करेंगे तो एक तो सदर अख्तर जान मेंगल के कागजाती नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं, अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस पे बात करते हैं और साथ में आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि अब तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कितने केसेस जो मुस्तरद हो चुके हैं, वो अब तक पिटीशन दायर की गई है। अब तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कितने लोगों का सदर अख्तर जान मेंगल समेत फ़ैसला दिया है, इस पे बात करते हैं। और दूसरे सेगमेंट पे लापता अफराद कुछ बाजियाब हुए हैं, एक दो शायद एक जो है दश्त से कोई लापता भी हुआ है, उस पर बात करते हैं। और तीसरा सेगमेंट ये हमारा मीर खालिद लांगव साहब ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा फ़ायज़ से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है, इस पे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर हुए हैं आरओज़ की जानिब से, जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, उसमें बहुत सारे सियासी पार्टियों की लीडरशिप भी शामिल थी और बाकी जो उम्मीदवार थे वो भी शामिल थे। मैं लीडरशिप में सरदार अख्तर मेंगल और हज़ारा डेमोक्रेटिक के अब्दुल खालिक हज़ारा साहब और बाकी जो है वो शामिल थे। जो आरओज़ ने उनको मुख्तलिफ वो क्या कहते हैं नुक्ता वगैरह लगा के ना एतराज़ का, उनको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो इसमें ज़्यादातर बलूचिस्तान से बीएमपी और तहरीक इंसाफ के लोग थे। तो बीएमपी के तकरीबन कोयटा से नसीर शाहवानी, अब्दुल बासित लेडी, अहमद नवाज़ बलोच, बाकी कुछ लोगों का जो है वो कागजात नामजदगी में कुछ चीज़ें शायद थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी, जिसमें कहीं पे जो है वो आपके बैंक स्लिप होता है कोई चीज़ इस तरह का छोटे वो शामिल नहीं थे। तो इस तरह उनको रिजेक्ट किया गया और कुछ के शायद ड्यूज़ वगैरह इस तरह थे। सरदार अख्तर जान मेंगल को अकामा पे उन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी। तो कल बीएमपी के जिनका मैंने नाम लिया, उनके कागजात नामजदगी बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर करार दिए गए। और आज जो है सरदार अख्तर जान मेंगल के अपने कागजात नामजदगी जो 3 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली पे जो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से। तो अभी सरदार अख्तर मेंगल जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ज़ाहिर है। अब मेरे पास जो एक फ़िगर है उसमें मैंने नोट किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक जो टोटल बलूचिस्तान से आरओज़ की जानिब से जो कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के आज़ाद उम्मीदवार और मुख्तलिफ़ जमातों के, वो हैं 370 लोग। 370 लोगों के कागजाती नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। और टोटल जो मेरे ख़्याल में लोगों ने कागजाती नामजदगी जमा की है, वो मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है फिगर, लेकिन ये कि 2200 से ऊपर है, इतने लोग हैं। उनमें से 370 यानी 400 के करीब लोगों के कागजाती नामजदगी आरओज़ ने मुस्तरद कर दिए हैं। अब तक तकरीबन 45 या 46 के करीब वो उम्मीदवारों के जो है कागजात जो है वो हाई कोर्ट ने सुने हैं और उनको इलेक्शन लड़ने की या इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। जबकि 29 अपीलों पर जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है और उसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिनमें से मजीद अचकज़ई है, पश्तूनख्वा के और जमीयत के मीर ज़फ़र ज़हरी हैं, मौलाना अयूबी हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, बहुत सारे हैं। अभी मैं ये नाम लेता जाऊंगा तो काफ़ी सारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो 44-45 के करीब लोगों के जो है उनको इजाज़त दे दी है 370 में से कि आप जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसमें आज चीफ जस्टिस ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज जो है वो आशिम काकड़ साहब ने, उन्होंने जब सरदार अख्तर मेंगल का
جو کیس ان کے ساتھ وہ سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سردار اختر مینگل کو بلایا جائے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سردار اختر مینگل چونکہ کوئٹہ میں موجود نہیں ہیں، وہ اپنے آبائی علاقہ چلے گئے، تو سردار اختر مینگل آئے نہیں اور انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی ہیں، مطلب ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آروز کا اگر آروز نے صحیح فیصلہ کیا ہے نا، جینین فیصلہ ہے، انہوں نے جو ہے اپنے بساط، اپنے کیا کہتے ہیں انصاف پر مبنی اگر انہوں نے فیصلے دیے ہیں، تو بلوچستان ہائی کورٹ سے تو ان کو ریلیف نہ ملتا نا۔ تو آروز کو میرے خیال میں پہلے ٹریننگ ہوئی تھی ان کی آروز کی، چونکہ اس میں آروز ڈی سی ہو گئے اور ڈی آروز وہ آپ کے اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ ہو گئے، ایسیز۔ ان کا ادھر کوئٹہ میں 1-2 دن کا ایک میرے خیال میں ورک شاپ ہوا تھا، ان کو ٹریننگ دی گئی تھی۔ تو یہاں تو ممکن ہے کہ جو آروز ہیں ان کو بیسک جو رولز ہے وغیرہ ہیں ان کا نہیں پتہ۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سردار اختر مینگل کا کیس آپ لیں، سردار اختر مینگل کا اقامہ کا وہ کہتے ہیں کہ جی چھپایا ہے، تو اقامہ ہے ان کا، اس لیے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح باقی جو ہے اگر دوسری طرف آپ دیکھیں نواب ثناء اللہ زیری کا بھی اقامہ ہے اور جام کمال خان صاحب کا بھی اقامہ ہے، تو وہ دونوں الیکشن لڑ سکتے ہیں، اختر مینگل الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں نا آروز کی جانب سے آئے، تو لوگوں میں ایک پرسیپشن کریٹ ہوا کہ جی آروز نے جو بھی فیصلہ دیا ہے وہ مطلب انصاف پر نہیں تھا، وہ ذاتی خیالات، پسند ناپسند، ان بنیادوں پہ انہوں نے فیصلے دیے۔ ابھی جب ہائی کورٹ میں فیصلہ چلا گیا، درخواستیں چلی گئیں، تو ہائی کورٹ نے ان تمام لوگوں کو، جیسے میں نے کہا کہ سردار اختر مینگل سمیت کوئی 46-47 لوگوں کا، انہوں نے کہا جائیں الیکشن لڑیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ہوا بہرحال۔ اب آتے ہیں جی لاپتہ افراد کی بازیابی کا یا بلوچ احتجاج پر ہیں، دھرنے پر ہیں، اس پہ آتے ہیں۔ کچھ دنوں سے آپ کو ویڈیوز میں نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں پولیس والے انہوں نے تھوڑے نہیں، میرے خیال میں کافی سارا انہوں نے سختی برتنا شروع کر دیا کہ کیمپ کے اندر راولپنڈی یا اسلام آباد کے مقامی لوگ ہیں جو رضاکارانہ طور پر کوئی کانا لے کے آ رہا ہے، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی بچوں کے لیے دودھ لے کے آ رہا ہے، کوئی جوس لے کے آ رہا ہے، کوئی کمبل لے کے آ رہا ہے، تو ان کو روکا گیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اگر آپ موقف سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، جس دن وزیر اعظم پاکستان انور کاکڑ صاحب نے لاہور میں جو بلوچستان کے بارے میں جو بات کی، تو اس کے بعد سختیاں شروع ہوئیں۔ پھر حامد میر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کافی سارا سپورٹ دیا ہے بلوچ دھرنے کو اسلام آباد میں۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ دیکھیں وزیر اعظم کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد پولیس جو ہے وہ سختیاں شروع کر دیتی ہے احتجاجی دھرنے پہ بیٹھنے والے لوگوں پر، کیونکہ اس وقت وزیر داخلہ کوئی نہیں ہے۔ وزیر داخلہ سے پہلے سرفراز بگٹی صاحب تھے، انہوں نے ریزائن کیا، وہ جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ابھی جو وزارت داخلہ کا جو منصب ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے، تو اس لیے ان کے کہنے پہ، وزیر اعظم کے کہنے پہ ان لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ کل اس بارے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کیا۔ اس پٹیشن میں موقف یہی اختیار کیا گیا کہ ایک تو دھرنے میں بیٹھے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور ان کو پولیس کی جانب سے دھرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ہم یہاں اس جگہ پہ دھرنا دینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔
ویڈیوز میں دیکھیں تو کچھ پولیس والوں کا پھر بھی تھوڑا بہت رویہ آپ کو صحیح لگتا ہے. یہ ایک جو پولیس والا ہے شاید فاروق نیازی، بار بار اس کا نام ویڈیوز میں سننے میں آتا ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ایز اے پولیس آفیسر ان کا رویہ بالکل غیر مناسب ہے. دھرنا میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی لوگ آ کے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو بالکل بڑے غصے میں ہارش ہو کے جو ہے جواب دیتے ہیں. کوئی بات کر رہا ہے کہتے تم کون ہو، اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ مجھے. مطلب ایک پولیس آفیسر، باقی پورے اسلام آباد میں ان کو شناختی کارڈ چیک کرنے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. ایک بندہ جب بیٹھا ہوا ہے دھرناگاہ کے اندر، وہ آ کے آپ سے بات کرتا ہے کہ جی یہ کھانے پینے کی اشیاء اندر آنے دیں، آپ چیک کر کے آنے دیں. پہلے چیک کریں، کھانا بھی چیک کریں، کمبل بھی چیک کریں، سب کچھ کریں. جو چیز کیمپ کے لیے آ رہی ہے وہ آپ اس کو چیک کریں، تسلی کرنے کے بعد ہمارے حوالے کریں. وہ کہتے ہیں جی اپنا شناختی کارڈ دکھا دیں. یہ رویہ ہے، یہ کسی پولیس آفیسر کا رویہ ہے، اور اسی رویوں سے دوریاں، نفرتیں بڑھتی ہیں. اس سے پہلے بلوچستان کے اندر ایف سی چیک پوسٹوں پہ آ کے آپ کے شناختی کارڈ چیک کر کے آپ کو تلاشی لے کے، پہلے ہوتا رہا نا 15-20 سالوں میں. ابھی اسلام آباد کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پولیس آفیسر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی اپنا ذرا شناختی کارڈ تو دکھا دیں. تو یہ کیا رویہ ہے؟ مطلب عجیب. دیکھیں کوئی بھی فورس کا کوئی بھی بندہ ہو، اس کا رویہ اس طرح جاریانہ نہیں ہوتا. کسی سے بات کرتے ہوئے اس کا ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اسی ڈیوٹی کے لمیٹیشن میں کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہمیں آرڈر ہے، ہم نہ آپ کو کھانا اندر لے جانے دے سکیں گے، نہ آپ کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ بس ایک آرڈر ہے، ہم یہ آرڈر نہیں. آپ کر سکتے ہو، لیکن کوئی بندہ اگر آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے، آپ آگے سے کہتے ہیں اپنا شناختی کارڈ دے دو. یہ مطلب کیا کوئی افغانستان سے آیا ہوا کیمپ سے، کوئی افغانستان سے آیا ہے، کوئی انڈیا سے آیا ہے، کوئی سعودیہ سے، ایران سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یا آپ کو شک ہے اس بندے پہ کہ جی شناختی کارڈ دکھا دیں. اور پہلے کیوں آپ کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی شناختی کارڈ دیکھنے کی؟ جب آپ سے کوئی بات آرگومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کہتے ہیں شناختی کارڈ دے دو. یہ رویہ انتہائی میرے خیال میں متعصبانہ تھا اس پولیس آفیسر کا جس کی میں نے بات کی، وہ جو کوئی نیازی وغیرہ تھا، فاروق نیازی کی بات ہو رہی تھی. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا پولیس کو کہ وہ نہ دھرنے کے لوگوں کو تنگ کرے گا پولیس، نہ کیمپ یہاں سے ہٹائے گا. ان کو ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اسی جگہ پہ وہ اپنا دھرنا، اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ حکم نامہ آ گیا. ابھی ممکن ہے کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد پولیس اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بہت سارا جھوٹ بول چکا ہے. سب سے بڑا جھوٹ آئی جی اسلام آباد نے، جب خواتین اور بچے گرفتار تھے، انہوں نے آ کے عدالت کے سامنے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں کے جرنلسٹ جنہوں نے کور کیا ایونٹ وہ کہتے ہیں کہ آئی جی نے آ کے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا کہ جی ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا، حالانکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ خواتین و بچوں کو آپ نے گرفتار کیا تھا. انہوں نے کہ تشدد نہیں کیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ آپ نے تشدد کی. تو اس پہ بڑا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی سخت موقف اس طرح نہیں آیا آئی جی سے متعلق. لیکن کل والا جو پٹیشن ہے اس میں جو تنگ کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنے والوں کو، تو اس پہ بہرحال ایک ججمنٹ آئی ہے. اب اس ججمنٹ پر پولیس کتنی حد تک عمل درآمد کرے گا، یہ یا تو پولیس پہ منحصر ہوگا یا عدالت کے اس حکم نامے پہ. اگر عدالت کے حکم نامے پر منوان جو ہے وہ مان لیا گیا تو پھر میرے خیال میں اس طرح کی پریشانی نہیں ہوگی کیمپ میں بیٹھنے والے لوگوں کو. اگر نہیں، جو پہلے کی طرح عدالت کے سامنے جا کے کچھ بولو اور باہر آ کے کچھ کر لو، اگر یہ رویہ رہا تو میرے خیال میں یہ سلسلہ نوک جھونک کا، پریشان کرنے کا جاری رہے گا. بہرحال آخری سیگمنٹ میں آتے ہیں جی. خالد لانگو صاحب نے آج پریس کانفرنس کر دی.
کل انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا، اس ویڈیو پہ ہم نے اپنی بساط پہ ہم نے رائے دے دی تھی. ہم نے کہا تھا کہ خالد لانگو صاحب جائیں سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ کمیشن بنا دے، ٹروتھ کمیشن بنا دے. وہ آئے بلوچستان میں 2008 سے 2023 تک جتنے لوگ حکومتوں میں رہے ہیں، خواہ وہ سینیٹر رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، صوبائی وزیر رہے ہیں، ان کا جو ہے اثاثوں کی جانچ پڑتال کرے. جب وہ نہیں تھے ایم پی اے شیم پی اے تب، اور اس کے بعد جو وزیر غزیر بن گئے تب کے اثاثے وہ جو ہے وہ کاؤنٹ کرے نا ایک دوسرے سے، کہ پہلے ان کے پاس کیا پراپرٹی، کیا معلومات آتا، اور اس وزیر غزیر بننے کے بعد کتنی ان کے معلومات ہے، اثاثے ہیں. تو اس پہ ایک کمیشن بنائی جائے. لوگوں کی رائے بھی آئی اس بارے میں، بہرحال وہ اپنی رائے چھوڑ دیں، اس پہ بات کرتے ہیں بعد میں. ابھی جو ہے خالد لانگو صاحب نے ایک ایگریسو ظاہر ہے کہ ایک پریس کانفرنس کی. مجھے ذاتی طور پر ایسا لگا کہ چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے خالد لانگو صاحب کے کیس سے متعلق، کہ اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، خالد لانگو صاحب نے وکیل کی، اسلام آباد سپریم کورٹ پہنچے، وہاں انہوں نے کہا جی میں نے الیکشن لڑنا ہے. اس کیس پہ جو عدالت نے ریمارکس دیے ہیں وہ اس پہ خالد لانگو صاحب رنجیدہ ہیں، کافی رنجیدہ ہیں، کافی ان کو دکھ پہنچا ہے. آج انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں 2-3 باتوں کا انہوں نے ذکر کیا جو مجھے، ایسی تو لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی نا، لیکن انہوں نے خالد لانگو صاحب نے پہلا یہ بات کہی کہ جی چیف جسٹس صاحب کو مجھ سے معافی مانگنا چاہیے. اس نے مطالبہ کیا چیف جسٹس صاحب سے. دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب پہ آپ کو پتہ ہے پہلے ثاقب نثار کی جب وہ چیف جسٹس تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے، تو چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ان کی وائف کے حوالے سے کیسز چل رہے تھے. تو ان کا میرے خیال میں انہوں نے وہ ایک انڈیکیشن دی، اشارہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی الزام آپ پہ لگے، آپ پہ بھی لگے. مطلب وہ انہوں نے کچھ اور کہا، میں تھوڑا سافٹ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ پہ بھی الزام لگے تو آپ کو موقع ملا تو اپنی صفائی کا، تو مجھے بھی موقع ملنا چاہیے. اور تیسری بات انہوں نے میڈیا سے متعلق کی. میں تینوں پہ بھی بات کروں گا کہ میڈیا کو میرا موقف بھی لینا چاہیے تھا جب چیف جسٹس صاحب نے یہ جو ریمارکس میرے بارے میں دیے. اس پہ پہلی بات کہ ابھی یہ تو معافی پر جو مطالبہ ہے خالد لانگو صاحب کا، ابھی پتہ نہیں کیسے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ خالد لانگو صاحب سے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے جی مجھے معاف کریں، مجھ سے غلطی ہوئی، ریمارکس میں نے جو ریمارکس دیے تھے. یہ تو ابھی اس پہ تو بات ہی میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کے امکانات موجود ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان خالد لانگو صاحب سے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر یا میڈیا کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے سائیں معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، ایسا کچھ ہوگا کبھی بھی. ریٹائر ہونے کے بعد بھی نہیں ہوگا، ابھی بھی نہیں ہوگا. یہ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی یہ جو الزام لگا ہے آپ پہ ایز اے مطلب جج اور آپ کے اس پہ وہ جو اشارہ دیا انہوں نے، دیکھیں اس میں اگر تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو اس میں بات یہ ہے کہ وہ ایک حکومت وقت نے ایک ریفرنس، صدر پاکستان نے ایک ریفرنس موو کیا تھا کہ جی یہ چیزیں ہیں اور اس کی جو تحقیقات ہونی چاہیے، یہ ہونے چاہیے. وہ ایک لیگل ایک ریفرنس تھا. اس ریفرنس کی بنیاد پہ ایک کیس چلی تھی، اس کیس کا پھر نتیجہ بھی آ گیا. تو تیسری بات جو خالد لانگو صاحب نے میڈیا ہاؤسز کو مخاطب کیا یا صحافیوں کو مخاطب کیا کہ جی
میری کردار کشی کی گئی اور میرا میڈیا ٹرائل ہوا تو مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ خالد لانگو صاحب کا ذرا ان کو دکھ ہوا ہے، مجھے اس کا احساس ہے کہ اس کو میڈیا نے ایک ہوتا ہے نا، میڈیا اپنی طرف سے ایک میں جا کے ایک رپورٹ کروں نا اپنی طرف سے، ایز اے جرنلسٹ میں جاؤں ایک رپورٹ کروں، میں پھر ایک اسٹوری بنا دوں تو اس کو ون سائیڈڈ ایک بنا لوں، دو فریق ہیں، ایک کا میں موقف لوں، ایک کا موقف میں آگے لانے کی کوشش کروں، دوسرے کو نہ سنوں، وہ پھر جرنلسٹ کی بددیانتی ہوگی۔ اس کو دونوں طرف کا موقف لینا چاہیے اور دونوں طرف کو یکساں موقع دینا چاہیے اپنے بارے میں جو بھی بات ہو رہی ہو۔ یہ اس میں تھوڑا سا مختلف ہے نا، دیکھیں اس میں مختلف یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج نے ریمارکس دیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی جرنلسٹ نے خود جا کے کہیں سے کوئی رپورٹ فائل کر کے نہیں لے کے آیا، ایک جج نے ریمارکس دیے، وہ ججز کے ریمارکس انہوں نے جا کے اپنے چینل کو یا اس کو رپورٹ کیجیے، جج صاحب نے فلانا بندے کے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ضروری، جیسے کہ آج خالد لانگو صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تو اپنے رد عمل میں تو یہ خالد لانگو کو آج جو انہوں نے کیا اس کو پھر چلانا چاہیے۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی تھی خالد لانگو صاحب کی، اس کو پھر چلانا چاہیے، انہوں نے اپنے صفائی میں کہا ہے۔ لیکن وہ جو جرنلسٹ نے اسلام آباد میں بیٹھ کے اگر کسی نے بھی مطلب چیف جسٹس سے متعلق یا کسی اور نے کچھ کہا ہو، اگر وہ کسی کے بندے کے بارے میں متعلق کہہ رہا ہے تو وہ ذمہ دار جرنلسٹ نہیں ہے، وہ جو کہہ رہا ہے پہ وہ ہے نا ذمہ دار۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو رپورٹ نہیں کر رہا ہوں ڈائریکٹ، ایک سیگمنٹ مجھے ملتی ہے کہ جی میں جاؤں ایک چیز پہ بات کروں، میں دونوں کا موقف لے لوں نا، پھر اس کو میں بیلنس کر دوں۔ اس میں بیلنس کا کوئی میرے خیال میں تک نہیں بنتا۔ ایک اسی طرح سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ابھی زرداری صاحب نے نواز شریف پہ بہت سارے چیزوں کا الزام لگا دیا، جیسے ان کی پریس کانفرنس ختم ہو گئی یا اس کی خبریں چل گئیں، میں نے اس کو رپورٹ کیا، میں بھاگتا جاؤں نواز شریف کے پاس، جی کیا کہیں گے زرداری صاحب نے ایسا کہا، نہیں، پھر زرداری صاحب کو جو ہے وہ نواز شریف نے جواب دینا ہے، پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں نواز شریف صاحب کا موقف اسی طرح ہائی لائٹ کر دوں جس طرح میں نے زرداری صاحب کی، میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو ادھر چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں، تو وہ اس کا دو طریقے ہیں، یا تو خالد لانگو صاحب جائیں عدالت جس طرح انہوں نے کہا ہے، وہ چلے جائیں سپریم کورٹ کے اندر، وہاں پہ چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کریں، تو وہ کیس چلے گا جو بھی اس کا ہوگا۔ لیکن مسئلہ کچھ اور ہے نا، دیکھیں ابھی وزیر اعظم صاحب نے اسی جوڈیشری سسٹم کے خلاف چند روز پہلے لاہور میں عدم اعتماد کیا تھا، ٹھیک ہے، نواز شریف اور اس کی پارٹی کرتے رہے ہیں، زرداری اور اس کی پارٹی کرتے رہے ہیں، ریاست پاکستان کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم نے بھی کیا، لاپتہ، پھر میں دہراؤں گا کہ لاپتہ افراد کے وہ لواحقین جو کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں وہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں انصاف کے نظام پہ، جوڈیشری پہ اور ان چیزوں پہ۔ تو پھر یا تو اعتماد کرنا چاہیے خالد لانگو صاحب کو، جا کے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کے خلاف، جی آپ نے میرے بارے میں غلط بولا ہے، یا پھر چپ کر کے گھر بیٹھنا چاہیے، یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے، میڈیا میں جیسے انہوں نے کہا وہ اس میں اپنا کھل کے موقف لائیں کہ جی یہ ہوا ہے، یہ تین چیزیں کریں۔ میڈیا تو اس کے آج کل یہ سیل فون جس کے پاس ہے اس کے پاس سمجھے میڈیا ہے، اپنا موقف دیں، آپ کا موقف دینے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے نا آپ کے بارے میں کہ آپ کے بارے میں کہا گیا ایسا آپ ہیں نہیں، تو وہ تو پلیٹ فارم میرے خیال میں موجود ہے۔ باقی جہاں تک ریمارکس کی بات ہے، دیکھیں آپ ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے اس نے نواز شریف کے بارے میں کیا کچھ نہ کہا نا، باقیوں کے بارے میں کہا، اور مختلف ریمارکس تو آتے ہیں نا۔ ابھی وہ اگر خالد لانگو صاحب کو میرے خیال میں پھر جانا چاہیے، جیسے انہوں نے کیا ہے، ابھی امید کرتے ہیں جب وہ جائیں گے سپریم کورٹ پٹیشن دائر کریں گے، وہ جو
کیس چلے گا پھر اس پہ پھر مزید ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آروز کیا جو آروز نے کیا کاغذات نامزدگی لیڈرشپ کی مسترد کرنے کی، ان کو ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، یہ ایک اچھا، میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ ہے اوورآل بلوچستان ہائی کورٹ کا، کہ آپ کسی کو اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ اگر بہت بڑی چیز ہو تو وہ الگ بات ہے، چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ میں مزے کی بات بتاتا ہوں جاتے جاتے، ایک بندے کو اس لیے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے کہ انہوں نے اپنا دوسری شادی چھپائی تھی، بہرحال۔ اور یہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کا اس نے خود کہا ہے کہ جو الیکشن کے جو وہ کیا کہتے ہیں فارم ہے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کیا گیا ہے کہ اگر محمد علی جناح صاحب بھی زندہ ہوتے وہ بھی نااہل قرار دیے جاتے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔